अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मखसूस नशिस्तों के बगैर नामुकम्मल कौमी असम्बली और मैंडेट चोरी के शोर शराबे में आज पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ को अगले 5 सालों के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए दूसरी बार वज़ीर आज़म आज चुना गया है। गुज़श्ता 2 इजलासों की तरह आज वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौके पर भी ऐवान में सियासी तलखियाँ देखी गईं, शोर शराबा देखा गया। इस सब माहौल अपने अरूज पर रहा। आज भी पोलिंग से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर डाइस के सामने प्रोटेस्ट किया और हुकूमत इत्तेहाद के खिलाफ मैंडेट चोरी के नारे लगाए। 8 जमातें इत्तेहाद की हिमायत की वजह से प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन वन साइडेड रहा, जो नज़र भी आ रहा था। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज मुंतखब हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब सिर्फ 92 वोट हासिल कर सके। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Sahab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. नताइज के ऐलान के बाद नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब के लिए आए तो अपोजिशन ने शोर शराबे से ईवान को सर पर उठा लिया। इसी शोर शराबे और मैंडेट चोरी के नारों के बीचों बीच शहबाज शरीफ ने 1 घंटा 25 मिनट खिताब किया, अपने तरजीहात का जिक्र किया और अपोजिशन पर भी उन्होंने तनकीद की। क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने, ज़रा देखिए। कि जब उनकी बारी आई उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया कि हमने कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। जिस तरह मैंने 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाके मईशत की बात की थी, आज फिर मिसाके मईशत का इआदा करता हूँ। इसके साथ मिसाके मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। शहबाज शरीफ के बाद उमर अयूब ने माइक संभाला और अपने मखसूस एक जज्बाती अंदाज में हुकूमत इत्तेहाद को चार्जशीट किया। क्या कहा उमर अयूब ने, देखिए। यहाँ पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। मुस्लिम लीग नून वाले यहाँ पे जो बैठे हैं, ये PDM2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, ये यहाँ पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं। इनको खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है, इनको पता है ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता, इन्होंने डकैती मारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना तल्ख सियासी माहौल और ऐसे में इत्तेहादी हुकूमत कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि 16 महीने की PDM हुकूमत के बाद इत्तेहादी हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज परफॉर्मेंस दिखाने का ही होगा। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शक्ल में मजबूत अपोजिशन मिसाके मईशत और मुफाहमत की तरफ नहीं आती, जो आज पेशकश की गई शहबाज शरीफ की तरफ से, तो फिर हुकूमत क्या करेगी। दूसरा अहम पहलू यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन की कार्रवाई में उसका हिस्सा नहीं बनी। बलूचिस्तान से सरदार अख्तर मेंगल ने भी किसी उम्मीदवार को वोट कास्ट नहीं किया। सवाल यह है कि मौलाना साहब को अपोजिशन में बैठे रहना क्या वाकई इत्तेहादी हुकूमत के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मौलाना साहब को वो मना लेंगे। दूसरी तरफ मौजूदा सेटअप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी तो है, लेकिन विफाकी काबीना में ना शामिल होने का वो ऐलान कर चुके हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून अब भी पुरुमीद है कि वक्त आने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाएगी, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी किस मौके की तलाश में है। क्या आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, हालात बेहतर होंगे तो काबीना का हिस्सा बनना है, क्या चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म का माज तो आसानी से फतह कर लिया, लेकिन अब मरहला आएगा सदारती इलेक्शन का। क्या ये भी बासानी से मरहला हल पार हो जाएगा। महमूद खान अचकज़ई, क्या जरदारी साहब के ऐवान सदर जाते कदमों को क्या वो रोक पाएंगे। नई हुकूमत को सियासी और मुआशी महाज समेत किन चैलेंजेस का सामना रहेगा, कैसे हल तलाश करेंगे। मैं बात करूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका। कुंडी साहब, आज भी हमने कौमी असम्बली में वही माहौल देखा जो पिछले 2 दिन हम लोगों ने देखा, वही तलखी, वही जुमले कसना। आज बड़ी अच्छा किया, एक बार फिर से मिसाके मईशत की बात की शहबाज शरीफ साहब ने, आज फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर से मुफाहमत की बात की। लेकिन ये कैसी मुफाहमत है कि जब एहतजाज करने निकलते हैं तो गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं जो कल की ताज़ा
مثال ہے. یہ کیسی مفاہمت ہے کہ عمر ایوب صاحب مائک سنبھالتے ہیں تقریر کرنے کے لیے تو پی ٹی وی پر سرکاری ٹیلی ویژن پر ان کی تقریر کو بند کر دیا جاتا ہے, پھر بعد میں ڈپٹی اسپیکر ساتھ انٹروین کرتے ہیں, اس کے بعد یہ سارا معاملہ حل ہوتا ہے, پھر ان کی تقریر چلتی ہے. کیا ایسے مفاہمت ہوتی ہے؟ اب آپ لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے ہیں, ظاہر ہے ان پر تنقید ہوگی تو تنقید آپ لوگوں پر بھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نئی پارلیمنٹ آئی ہے, الیکشنز ہوئے ہیں, نئی حکومتیں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں, قومی آج وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے ہیں اور تقریباً 4 صوبائی اسمبلی میں بھی جو ہے حکومتیں آ گئی ہیں. تو اس میں 3 صوبے میں اور ایک مرکز میں اتحادی حکومت ہے اور ایک اپوزیشن کی حکومت ہے. دیکھیں, پہلے دن جب پارلیمنٹ کا تھا اور جس طریقے سے پی ٹی آئی, فارمر پی ٹی آئی کہہ سکتے, سنی اتحاد کونسل نے جو مظاہرہ کیا, حلف لینے سے پہلے بندہ اسٹرینجر ان دی ہاؤس ہوتا ہے, اور اس کے باوجود بھی انہوں نے جس طریقے سے مظاہرہ کیا حلف لینے کے بعد اور آج بھی جو تقریروں کیا, یہ کوئی میں سمجھتا ہوں پازیٹیو چیز نہیں ہے. الیکشن ہے, گزر گیا ہے, آپ کو الیکشن پہ اعتراضات ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی ہیں, آپ ایک پراپر فورم پہ جائیں, جو فورم ہے وہاں پر اپنے ثبوت پیش کریں, اور اگر وہ اس پہ آپ کو فورمز پہ آپ کو سیٹیں ملتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اب پرابلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن حلال ہے اور باقی صوبوں کے الیکشن حرام ہے, ان کا تو یہ فتویٰ ہے فی الحال. تو اگر پورے پاکستان میں دھال ہوئی ہے تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی دھال لی ہوئی ہے. وہ تو کہتے ہیں ہوئی ہے, وہ تو کہتے ہیں ہوئی ہے. امیر مقام صاحب کو سیٹ لے کر دی گئی ہے, ایک اور سیٹ کا وہ ذکر کرتے ہیں. نہیں, تو ساری سیٹیں جو پی ٹی آئی جیتی ہے تو غلط جیتی ہے نا, پھر یہ بھی کہتے ہیں نا, صرف امیر مقام یا اے بی سی پہ نہ کریں. جو یہ ہارے ہیں وہ غلط ہے, جو یہ جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ریزرو سیٹ کی, اگر پہلے بات کی, دیکھیں سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ نہیں دی ہے لیڈیز کی ریزرو سیٹس کی. سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ خود آزاد حیثیت سے لڑے ہیں, ان کی اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں تھا, وہ خود آزاد حیثیت سے لڑ کے پھر جا کے ان کو پتہ چلا سب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں. ریزرو سیٹ کی اگر آپ کے نامینیشن پیپرز جمع نہیں ہے, آپ کی لسٹ نہیں ہے, تو آپ کس طریقے سے کلیم کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل کلیم نہیں کر سکتے, بالکل غلط ہے یہ. اور دوسری چیز ہے جو ہے, اب جیسے عمر ایوب صاحب کو آپ نے سنا ہے جو بڑے بڑے بڑک رہے تھے اور پتہ نہیں اب تک انہوں نے 40-50 پارٹیاں بدل لی ہیں, اور یہ اسی ایوب خان کی ہی نواسے ہیں جو بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایوب خان کا جو ایک دور گزرا وہ بھی سب کے سامنے کس طریقے سے ان کو پھر نکالا گیا. ان کو اپنے آپ کو ٹی وی پہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے کہ مجھے پی ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا, مجھے فلاں جگہ پہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا. ان کو اپنے آپ کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے, تو ٹی وی چینلز پہ شام کو جایا کریں, پروگرام کیا کریں, اپنی شکل دیکھ لیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم 2. نہیں, ذرا پہلے اس پر دیکھ لینا. بات یہ نہیں کہ عمر ایوب کو شوق ہے, اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تو ہمارا یہی سوال ہوتا. اگر آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے, آپ لوگوں کو بین کیا جاتا تو ہمارا بھی یہ سوال ہوگا. بات یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے, اگر انٹروین کیا ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے کہہ دیا تھا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا نا, کہ مجھے پی ٹی وی پہ نہیں دکھا رہا, پھر کل بولیں گے مجھے چینل 92 پہ نہیں دکھا رہا, یا ان کے مالک کو فون کر کے مجھے دکھائیں. یہ جو ہے یہ چیز نہیں ہوتی. پی ٹی وی نارملی سب کو دکھاتا ہے, اور یہ چیز شاید میں بھی کوئی ٹیکنیکل فالٹ یا کوئی چیز ہو, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے پی ڈی ایم 2 کا انہوں نے ذکر کیا. بھائی پی ڈی ایم 2 یہ نہیں ہے, پی ڈی ایم کے سربراہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. محمود خان جبھی پی ڈی ایم کا حصہ تھے, وہ آپ کے صدارتی امیدوار بن چکے ہیں. تو پی ڈی ایم سے آپ ادھار بندے لے رہے ہیں, تو اور آپ کے پاس اپنے جنرل کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہے جو آپ کھڑے کر سکیں, تو آپ پی ڈی ایم سے ادھر لیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہوا. اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ہمارا خیبر پختونخوا کا بقول ان کے مینڈیٹ چرایا گیا ہے. اگر مینڈیٹ خیبر پختونخوا کا چرایا گیا تو کس کو دیا گیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی کو دیا گیا نا. ہاں, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بھی 45 اپنا فارم لے آتے ہیں, آپ لوگ بھی لیں, جس کو ہم پر اعتراض ہے ہم تو فیس کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہیں. تو وہ اس شخص سے کہیں جس کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا, تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہیں نا, وہ تو اتحادی ہیں. ہارے مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا میں ہیں, لوگوں نے خیبر پختونخوا میں ان کو ریجیکٹ کیا ہے, اور وہ چیخ چلا رہے ہیں سندھ میں, جیسے سندھ میں انہوں نے پہلے بھی کوئی 4-5 حکومتیں بنائی اور اس دفعہ حکومت بنانے سے قاصر ہیں. لڑکانے کی بات کرتے ہیں, زندگی میں کبھی لڑکانے کی سیٹ ان کو میسر نہیں ہوئی, کبھی جیتے نہیں ہیں, ہمیشہ لاکھ ووٹوں کی مارجن سے ہارتے ہیں. اب کہتے ہیں ہمارے ساتھ وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے. اب لڑکانے کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے, اور مولانا صاحب کو اگر شوق ہے یا کسی کو بھی لڑانا چاہتے ہیں اپنے فیملی میں سے, بھائی کو, بیٹے کو, یا اپنے پارٹی کی, تو لڑکانے کی سیٹ جو خالی کی ہے بلال بھٹو زرداری صاحب نے, تو اس پہ کنٹیسٹ کر لیں. ویسے اگر مولانا صاحب آپ لوگوں سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ زرداری صاحب سے ان کے اچھے تعلقات, نواز شریف صاحب سے ان کے اچھے تعلقات, جو آج بھی کانفیڈنٹ ہے کہ مولانا کو منا لیں گے. مولانا کے اگر ان کے سارے جو تحفظات ہیں کے پی کے حوالے سے ہیں, تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا اس میں کیا ہاتھ ہے؟ وہ ان سے ناراض کیوں ہیں؟ دیکھیں, جیسے بات ہوئی, ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک پولیٹیکل بندے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو راضی کر لیں گے. 2018 کی اسمبلی مولانا صاحب اسی طرح ضد پہ تھے. وہ تو بات ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے ناراضگی کس چکر میں؟ آپ لوگوں نے تو دھاندلی نہیں کی ان کے ساتھ,
آپ لوگوں سے کس چکر میں ناراض ہے مولانا صاحب؟ کوئی وجہ تو پتا، ملاقاتیں آپ لوگوں کی ہو رہی ہیں. مولانا صاحب کو پتا ہوگا کہ کیوں ناراض ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل بندے. 2018 میں بھی مولانا صاحب حلف لینے کو تیار نہیں تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے ان کو کنونس کیا کہ آپ آئیں حلف لیں. انہوں نے حلف لی اور پارلیمنٹ میں آئے. آپ دیکھیں جو پی ڈی ایم بنی تھی اس کی آل پارٹیز کانفرنس بھی بلال بھٹو زرداری صاحب نے بنائی تھی. پھر جب یہ بار بار کہتے استعفے دے، ہم نے کہا نہیں عدم اعتماد کرتے ہیں. عدم اعتماد ہوا. سب سے بڑے بینیفیشری مولانا صاحب بھی تھے اور باقی جماعتیں بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی، لیکن مولانا صاحب بھی بڑے بینیفیشری تھے جس میں ان کو 4 کریم وزارتیں ملی، ڈپٹی اسپیکرشپ ملی، گورنر خیبر پختونخوا ملا، 80% ان کو نگراں حکومت اس وقت کی ملی. تو اب کچھ حصہ کم مل رہا تھا جو ناراضگی ہے؟ یہ تو آپ مولانا صاحب کو کسی پروگرام میں ان سے پوچھ، ہم تو نہیں کہتے. پولیٹیکل بندے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم. میں سمجھتا ہوں لیکن پولیٹیکلی معاملات تو آپ لوگوں کے ساتھ طے ہوتے ہیں نا. تو ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ راضی ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت ان کے پاس نمبر گیم میں بڑے تھوڑے، ان کے پاس 3-4 MNAs ہیں، 7 اور 9 کے لگ بھگ ان کے پاس جو ہے وہ MPs ہیں کے پی میں. اس طرح بلوچستان میں 11 MPs ہیں. اس دفعہ ان کے پاس نمبر گیم بہت کم ہے. وہ اس لیے جو ہے ناراضگی ان کی اپنی جگہ پہ. اگر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، تو فورمز موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو اپنے فورم پہ جا کر جو ہے وہ شکایت کرنی چاہیے. ہمیں بھی جو شکایت ہے ہم اس فورمز پہ جائیں گے اور شکایت کریں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو چیزیں بھی ہوں گی. لیکن اس طرح فورم نہ ہو کہ قاسم سوری کی طرح جو 50-60 ہزار ہیومن ایرر ووٹ تھے اور 5 سال تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. پچھلے سارے اتحادیے محمود خان اچکزئی صاحب، مولانا صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سردار اختر مینگل صاحب، یہ سارے PDM-2 تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. PDM-2 کی تو آدھی جماعتیں تو دوسری سائڈ پہ جا کر بیٹھ گئی. یہ سب اس بار کیوں ایک دم؟ اچکزئی صاحب بھی ناراض ہو گئے، ادھر جا کر بیٹھ گئے. سنی اتحاد کونسل نے انہیں اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا. ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملات خراب ہوئے آپ سب کے؟ دیکھیں آف اینڈ ہوتا ہے. آپ کی ٹی وی پروگرام میں اکثر بات کی جب عدم اعتماد کی تحریک جب ہو رہی تھی پچھلی حکومت کے خلاف، یہ اتحادی 2008 میں ہمارے ساتھ تھے، پھر ہم سے چلے گئے، پھر ایک لمبا سفر تھا، پھر حکومت کی اتحادی جو PTI کی حکومت تھی ان کی اتحادی بن گئے تھے، پھر عدم اعتماد کی تحریک جب آئی تو اتحادی ان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ گئے. PDM بنی تھی، PDM ایک مقصد کے لیے بنی تھی. ہم تو PDM سے نکل گئے تھے، عوامی نیشنل پارٹی بھی نکل گئی تھی. تو PDM ایک مقصد کے لیے بنی تھی، ایک حکومت کے خلاف بنی تھی. وہ مقصد پورا ہو چکا تھا، تو PDM تو نہیں چل سکتی. PDM تو ختم ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا. اب ایک نئے اتحاد بنا ہے. PTI جو فارمر جو PTI سنی اتحاد کونسل ہے، مولانا صاحب ہیں، اگر اکٹھے ہوتے ہیں ان کا اپنے کی اتحاد بنتا ہے. حکومتی جماعتیں بھی ایک تو صدارتی الیکشن میں کوئی زرداری صاحب کو کوئی مشکل کا سامنا آپ سمجھتے ہیں یا آسانی سے بن جائیں گے زرداری صاحب؟ بہت ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آسانی سے بنے گے. دیکھیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہماری میجورٹی ہے، سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں ہماری میجورٹی ہے. ایک صوبے میں سنی اتحاد کونسل کی میجورٹی ہے. تو اگر آپ نمبر گیم کریں، قومی اسمبلی اور سینٹ کا 1-1 ووٹ ہوتا ہے، بلوچستان اسمبلی کے ممبران کا 1-1 ووٹ ہوگا اور باقی 3 اسمبلیوں کے 65 ووٹس آپ نے برابر کرنے. تو آپ دیکھیں گے کہ کسی اسمبلی میں 2.5 ووٹ پہ 1 ووٹ کاؤنٹ ہوگا، کسی میں 3 یا 4 ووٹوں پہ 1 کاؤنٹ ہوگا. 65 نمبرز آپ نے سب اس پہ. پنجاب اسمبلی کے 300 یا 350 ممبر ہے، اور اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 4 پہ، جتنا بھی ہے اس پہ جو ہے وہ 65 پہ تو پتہ ہوگا جتنے بھی ووٹ ہیں وہ نمبر جو ہے وہ ہوں گے. لہٰذا یہ چیزیں ہیں. ہم انشاءاللہ بڑی کمفرٹیبلی پریزیڈنسی میں جو کینڈیڈیٹ ہمارے وہ انشاءاللہ نون لیگ کیوں ابھی بھی پر امید ہے کہ آپ لوگ کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ حالات سنبھلیں. جن چیلنجز کا شہباز شریف صاحب نے ذکر کیا، بجلی کا گردشی قرضہ، گیس مہنگی، ہمیں معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ذرا ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں. جب میٹھا میٹھا کھانے کی باری آئے گی تو وفاقی کابینہ میں آ کے پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ جائے گی. انہیں امید ہے کہ آپ لوگ آئیں گے، لیکن حالات ذرا بہتر ہونے دیں. کیا واقعی یہی بات ہے؟ امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے فیصلہ اس وقت جو CC میں ہوا ہے، ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم نے پرائم منسٹر کو آج ووٹ دیا ہے، اعتماد کا ووٹ بھی دیں گے، قانون سازی میں بھی سپورٹ کریں گے، تنقید برائے اصلاح کریں گے، تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ پارلیمنٹ چلے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سنی اتحاد کونسل نے تو کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہم لوگ نہیں چلنے دیں گے. ان کی خواہش ہے نا، خواہشات پہ تو چیزیں نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں ہم وزیر اعظم بن گئے، ہمارے 180 سیٹیں ہم جیتے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے نا. دیکھیں یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو شور شرابہ وہ کر رہے ہیں، دیکھیں اگر وہ ذمہ وارانہ پوزیشن کے رول پلے کریں تو جو بلز پاس ہو رہے ہیں، جو بلز پاس ہوں گے اس میں اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر شور شرابہ ہوگا، اسپیکر بل پیش ہوتے رہیں گے، اسپیکر پاس کرتا رہے گا، پیچھے پھر یہ روتے رہیں گے کہ پروگراموں میں یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا. شور شرابے میں تو حکومت کے لیے آسانی ہوگی. جتنے بل آئیں گے بس دھڑ دھڑ یس یس کر کے سارے پاس کرتے جائیں گے اور یہ پیچھے نعرے مارتے رہیں. بہت بہت شکریہ فیصل کریم صاحب میرے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد.
بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین 2 سال کی احتجاجی سیاست اور عوام میں مقبولیت کے باوجود اقتدار پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں نہیں آیا. ایک بار پھر اقتدار پی ٹی آئی کے مخالفین کے پاس چلا گیا ہے. پی ٹی آئی جس حکومتی اتحاد کو کمزور کہہ رہی ہے اسی اتحاد کے حمایت یافتہ وزیر اعظم کو 201 ووٹ ملے ہیں. سوال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی 8 جماعتوں پر مشتمل حکومتی اتحاد کو کیسے ٹف ٹائم دے گی. بات تو کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے, اگر پارلیمنٹ نہیں چلے گی تو ملکی معاملات کیسے چلیں گے. آج کا بڑا سوال یہ بھی ہے کہ مخصوص سیٹیں مختص کیے بغیر کیا وزیر اعظم کا انتخاب غیر آئینی رہے گا. اب کہا جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص سیٹیں الاٹ کیے بغیر اسپیکر اور وزیر اعظم کا الیکشن متنازع ہی رہے گا اور اس کی آئینی اور قانونی حیثیت پر سوال بھی اٹھتے رہیں گے. انتخابی دھاندلی پر سنی اتحاد کونسل نے ایوان میں شور مچایا, سڑکوں پر احتجاج کیا, لیکن الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہوا, فیصلہ محفوظ کر کے رکھ لیا لیکن سنایا نہیں. سوال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو پورا حق دیے بغیر پرائم منسٹر کے الیکشن پر پی ٹی آئی کا اگلا الہ عمل کیا ہوگا. مخالفین کا اعتراض ہے کہ جب تک سنی اتحاد کونسل متعلقہ فورمز پر دھاندلی ثابت نہیں کرتی تب تک یہ الزامات صرف الزامات ہی رہیں گے. مخالفین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی خواہش مند سنی اتحاد کونسل کی قانونی پوزیشن کمزور ہے کیونکہ اس نے بروقت ریزرو سیٹس کی لسٹ جمع نہیں کرائی. اب ایک قانونی معاملے کو سیاسی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. میں بات کروں گی, مجھے سنی اتحاد کونسل کے رہنما علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. آپ بھی آج موجود تھے جب شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ جب کل ہم اپوزیشن میں تھے ہم نے مساک معیشت کی پیشکش کی تھی عمران خان صاحب کو, آج ہم مفاہمت کی پیشکش کرتے ہیں. اس وقت عوام کو مزید کوئی نتائج نہیں چاہیے, عوام کو اب نتیجہ چاہیے, اس لیے ہم آپ کو مفاہمت کی پیشکش کرتے ہیں. اس طرح ماحول چلتا رہے گا تو بات نہیں بنے گی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ شہباز شریف کی مفاہمت کی پیشکش کو سر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کی تصحیح کر لوں, علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف عارضی طور پہ ہماری جماعت نے ایک الائنس کیا ہے سنی اتحاد کونسل کے محترم جناب حامد رضا صاحب کی جماعت کے ساتھ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت قومی اسمبلی میں جو آپ لوگوں کی پہچان ہے وہ سنی اتحاد کونسل. بہرحال ملک میں میری پہچان پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ میری پہلی اور آخری پہچان ہے اور اسی سے اگر آپ مجھے پکاریں تو بہتر ہوگا. سنی اتحاد کونسل بھی میرے لیے قابل احترام ہے کیونکہ ہمارے ہلائی ہیں. بہرحال یہ ایک تصحیح تھی جو میں نے مناسب سمجھا آپ کا کرنا. دیکھیے, جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے ان کے جیسچر میں صرف لفاظی ہے, اس میں پولیٹیکل ویٹ نہیں ہے. دیکھیں بات اسی میں اثر ہوتی ہے جس میں نیک نیتی ہوتی ہے. میاں صاحب کی یہ جو آج کی جیت ہے یہ جیلی مینڈیٹ کی جیت ہے کیونکہ 100 سے زیادہ سیٹیں ایسی ہیں جن کے فارم 45-47 سے ڈیفرنٹ ہیں. ایک جیلی ایک حلف لیا گیا اور آدھی سے زیادہ اسمبلی ایسی ہے اس وقت جس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایسی حالت میں کسی کو یہ کہنا کہ ایک طرف آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں, ایک حق پہ ڈاکہ ڈالیں, خود آپ کی اپنی سیٹ بھی کوسچنیبل ہے. میاں شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں, مانسرا سے ہارے, لاہور سے بھی ہارے ہیں, مریم نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہمارے نوجوان رہنما محض شرافت پہ ہار چکی ہیں. ایسی حالت میں جب آپ خود نہیں جیتے, خواجہ آصف صاحب ریحانہ ڈار بی بی سے وہ ہار چکے ہیں, عثمان ڈار صاحب کی والدہ محترمہ سے, تو اب پہلے ان کا تو قضیہ حل ہو نا. اور ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب جو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, سب سے بڑی جماعت کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین جو 200 دنوں سے زیادہ جیل میں ہیں, ہمارے ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں قریشی صاحب 2 دفعہ کے وزیر خارجہ, ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ جیل میں ہیں بغیر کسی جرم کے. پرویز الہی صاحب کا واحد جرم یہ ہے کہ جب تک وہ کہیں اور تھے ٹھیک تھے, لیکن جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ملک کے سب سے بڑے مجرم ٹھہرے. ان حالات میں کون سی مفاہمت کی بات شہباز صاحب کرتے ہیں؟ پہلے آئے ان مسائل کا حل نکالیں. اس پہ میں تجویز کرتا ہوں. یہ مریم نواز صاحبہ نے اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا میں چاہتی ہوں کہ جو بھی سیاسی انتقام کی کارروائیاں یہ ختم ہونی چاہیے, ہم سیاسی انتقامی کارروائیاں ہم اس پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. نہیں, وہ نہ چاہیں, پہلے وہ اپنی سیٹ کلیئر کرائیں. دیکھیے ان چیزوں کا حل لیے بغیر یہ ملک آگے نہیں جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ دن دہاڑے آپ ڈاکہ ڈلوائیں, ڈاکہ ڈالنے میں آپ شریک جرم ہوں. آپ کے اپنے ساتھی آپ کے ساتھ حکومت میں کیوں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں پیپلز پارٹی نہیں بیٹھنے کو تیار؟ اگر اتنی کوئی کامیاب حکومت تھی پی ڈی ایم کی
تو اس کی ناکامی کا بوجھ پھر شیئر کریں نا. اگر کامیاب تھی تو پھر تو ان کو خوشی خوشی جا کے بیٹھنے چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فورمز جب موجود ہیں، قانونی جنگ آپ لڑ رہے ہیں جس کے لیے فورمز موجود ہیں. دیکھیں 100 قسم کی اس میں گفتگویں ہو سکتی ہیں. بڑی کلیئر کٹ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے ملک آگے جائے گا. ملک ایک صورت میں آگے جائے گا. ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو باہر نکالا. جو اسیران کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ باہر ہیں، اور اس کے ساتھ مینڈیٹ کی جو چوری ہے اس پہ سپریم کورٹ ہم جا رہے ہیں. لیکن پارلیمنٹ میں اپنی پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہونی چاہیے جو اس کی بے لاگ انویسٹیگیشن کرے. اور یہ بات ایک طرف لگے کہ فارم 45 جب لوگوں کو ایشو ہوئے تو اس کے بعد 47 میں فرق کیوں ہے، کیوں ایسا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ملک میں سیاسی کارکنان کے ساتھ. یہی تو آپ لوگوں پر مخالفین تنقید کر رہے ہیں کہ آپ حلف بھی اٹھا رہے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں بیٹھ بھی رہے ہیں، آپ نے حلف برداری میں بھی حصہ لیا، آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. سن لیں نا، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اسمبلی کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ لوگ اسمبلی کو مان رہے ہیں. اسمبلی میں اگر تو ہمیں کسی نے تحفے میں پلیٹ میں رکھ کے دیے تو پھر نہ جائیں. ہم نے تو اب جیت کے آئے ہیں، ہم تو میدان مار کے آئے ہیں، ہم تو آگ کے سمندر سے ہو کے آئے ہیں. یہ تو ہماری اسمبلی ہے، یہ تو ہمارا مینڈیٹ ہے. لیکن وہ نون لیگ کہتی ہے کہ دیکھیں نا ہمارے بڑے بڑے نام ہارے ہیں، خواجہ سعد رفیق ہارے، جاوید لطیف ہارے، رانا ثناء اللہ ہارے، خرم دستگیر ہارے، جنہوں نے اپنی ہار کو، شکست کو تسلیم کیا. وہ کہتے ہیں آپ لوگ بھی کریں. میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کا گروپ ہارا ہے، شہباز صاحب کا کوئی ایک ہارا ہو تو مجھے بتائیں. ان کے اندر بھی گیم ہے، تبھی تو میاں صاحب نے جپی نہیں ڈالی، تبھی تو اس طرح سے آج معانقہ نہیں ہوا. لوگوں نے بڑے بڑے سوال اٹھائے ہیں. کیوں پریشانی تھی؟ میاں صاحب کے چہرے پہ خوشی کی ایک رمق نہیں تھی. کیا مسئلہ تھا؟ کیا وعدہ؟ یہ بات ہے، میں بھی غور سے دیکھ رہی تھی. میاں صاحب بڑے اداس، کوئی اور سوچوں میں گم. شازیہ صاحبہ، جو بات ہوئی تھی کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، تو ساڈی گل کتنے ہوئی سی اور کس واسطے ہوئی سی؟ بڑے میاں صاحب واسطے یا چھوٹے میاں صاحب واسطے؟ بڑے میاں صاحب تو بہت اداس ہیں. تو آپ تو وہاں موجود تھے جب شہباز شریف صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوئی پرائم منسٹر کی، تو کیا وہاں پہ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب؟ We don't consider him as the Prime Minister of Pakistan. نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ بتا رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب بڑے اداس تھے، انہوں نے تو جپی بھی نہیں ڈالی، تو وہ کیا ماحول تھا وہاں پہ؟ وہ تو جیسی اسپیچ ختم ہوئی ہے تو 2-3 منٹ کے اندر 9 تو 11 ہوئے، وہ تو نظر ہی ادھر نہیں آئے. بندہ بیٹھ کے برداشت کرتا ہے. عمران خان نے برداشت نہیں کیا. وزیر اعظم نے عمران خان کے ساتھ پہلے دن کیا کیا تھا؟ تھوڑا سا ہی بھی برداشت کرتے نا. دیکھیے سیاست میں آپ میں برداشت بھی ہونی چاہیے، اور سیاست میں آپ میں انہوں نے خود اپنے بھائی کو نومینیٹ کیا ہے، تو اس میں برداشت کرنے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے تو خود نومینیٹ کیا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے. تو پھر یہ گلہ نہ کریں نا. ان کے بندے جو ہارے ہیں کیوں ہارے ہیں؟ فیئر اینڈ سکوئر 17 سیٹیں ان کی، 20 سے کم سیٹیں مسلم لیگ نون کی. پورے پاکستان میں 17 سیٹوں والی جماعت کو جب آپ حکومت دیں گے، اس کا مطلب ہے اٹس اے نان سٹارٹر. It's a non-starter from the very set. From the very start, it's a non-starter. آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ لوگوں نے نہیں چلنے دینا؟ نہیں، ہم نے چلانا ہے اس کو، لیکن اصلی مینڈیٹ کے ساتھ. جب تک اس مینڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا، کون سی بات ہے؟ دیکھیں، ایک ڈاکو آپ کے گھر آ کے ڈاکہ مار کے چلا جائے اور پھر آئے آپ کو کہے کہ آؤ مل کے بیٹھ کے آگے کے معاملات طے کرتے ہیں. آپ کہیں گے پہلے ڈاکے کے پیسے تو واپس کرو، ڈاکے کا سامان تو واپس کرو، مال غنیمت تو واپس کرو. یہ جو کروڑوں لوگ، مجھے آپ ایک بات بتائیے شاہد صاحبہ، آپ ایک عام پاکستانی کے طور پہ اس پروگرام کر رہی ہیں نا، آپ کے پاس سرکاری عہدہ کوئی نہیں ہے. آپ حالانکہ بڑی جرنلسٹ ہیں لیکن سرکاری عہدہ نہیں ہے. آپ جیسے بہت سے پاکستانی جو اصل میں آپ لوگ سٹیک ہولڈر ہیں اس ریاست کے، اس ملک کے. یو آر اسٹیٹ، آپ پاکستانی، آپ ریاست ہیں. آپ کا حق تھا کہ آپ نے لائن میں لگ کے جس کو ووٹ ڈالا، وہ چاہے جیتے یا ہارے، لیکن آپ کا ووٹ اسی کے نام کی پرچی سے نکلے. اگر ایسا ہو کہ 25 کروڑ کے ملک میں کروڑوں لوگ ووٹ ڈالنے نکلیں اور اس کے بعد ووٹ ڈالیں کسی اور کو، فارم 47 میں کسی اور کا رزلٹ نکلے، تو پھر اتنے بڑے ایکسرسائز کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد ختم کرنے والی بات ہے. اس کا مطلب ہے کل کو نہ کوئی کمپین کرے گا، کل کو نہ کوئی خرچہ کرے گا، نہ کوئی جلسہ کرے گا. وہ کہے گا یار چھوڑو، اپنی بات کرو، کہیں جا کے بات کرو، آرام سے فارم 47 لو، گھر بیٹھو آرام سے. نہیں، میں تو ایک اور نتیجے پر بھی پہنچی ہوں کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ یہ نہیں سوچے گی کارکردگی ہم لوگوں نے دکھانی ہے نہیں دکھانی ہے، کیونکہ اب ایک وہ آپ کہہ لیں آپ نے ایک سیٹ کر دیا، ایک پیرامیٹر آپ نے سیٹ کر دیا ہے کہ کون سا ووٹوں سے پرائم منسٹر، کون سا آپ کو ووٹ ملیں گے تو آپ نے حکومت ملنی ہے. جس بات پہ تمام سیاسی جماعتوں کو آنا چاہیے
سب نے اپنے اپنے حصے کی ڈز ان کو پڑ گئی ہے. اب تھوڑی عقل اگر کسی سب کے ٹھکانے آ گئی ہو تو سب کو اس ایک نقطے پہ آنا چاہیے کہ جنرل الیکشن ہو اور جو بھی آئے وہ 5 سال اقتدار میں رہے. ہاں اگر اس کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے تو وہ امریکہ کی حما پہ نہ ہو, وہ اندر سے ہو, انڈیجنس ہو, کسی کی خواہش کسی کی من مرضی پہ جو ہے وہ نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی فیصلے سیاستدان کریں, ریاست کے فیصلے کہ ملک نے آگے کیسے جانا ہے یہ جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں کہ سیاسی فیصلے سیاستدان کریں, یہ 2018 کی غلطیوں کے بعد آج ادراک ہوا ہے. دیکھیے اگر آپ نے سیکھنا نہیں ہے اور ایک دوسرے کو یہی یاد دلانا ہے تو پھر تو کہانی بڑی پرانی ہے. پھر تو ضیاء الحق صاحب سے بھی یہ کہانی بڑی پرانی ہے, پھر تو بھٹو صاحب سے بھی پرانی ہے. کیونکہ بھٹو صاحب وہ میں ان کو مانتا ہوں بڑے لیڈر تھے, لیکن وہ فاطمہ جناح بی بی کے مقابلے میں ایوب خان صاحب کے پولنگ ایجنٹ تھے. پھر تو بات بڑی آگے جائے گی, بڑی دور تک جائے گی. یا پھر ہم ایک کریں کہ لیٹس ٹیک اے فریش سٹارٹ. جو عمران خان صاحب نے جیل میں مجھے ایک بات کی, جو میں نے باہر آ کے میڈیا کو بتایا کہ عمران خان ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کر رہا ہے, وہ آدمی فتح مکہ ماڈل کی بات کر رہا ہے, کہ ملک کو آگے لے جانے کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیاسی انتقامی سیاسی استحکام پہ یقین رکھتا ہوں. اگر تو یہ کرنا ہے تو ملک آگے جائے گا, نہیں ہے تو اس طرح سے نہ چل پائے گا. نہ چلانے والے چلا سکتے ہیں ایسے, اور سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. فوج اپنے پیرامیٹر میں کام کرے, بیوروکریسی اپنے میں کرے, جوڈیشری اپنے میں کرے. یہ جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ, یہ بھی کوئی ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. صاف صاف بات کیا کریں, ہماری اپنی فوج ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, جب تک وہ اپنے رول میں ہے. کیونکہ شہداء کی برکت سے یہ ملک قائم ہے. یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے, دنیا کی اسلامی ممالک کی ایک نمائندہ فوج ہے. اس کی بہت ذمہ داری ہے. یہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, لیکن یہ تب بھی اس کی حفاظت پراپر ہو پائے گی جب اپنے پیرافرنیلیا میں اپنے فور کارنرز میں جب کام کرے گی تو ان پہ نہ الزام تراشی ہوگی. لیکن ابھی آپ لوگ جو جیسچر دے رہے ہیں نا اپنے اس میں حل کریں, لیکن سیاستدان بھی شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں. ہر سیاستدان شارٹ کٹ کے چکر میں ہے. لیکن آپ لوگ جو بھی جیسچر دے رہے ہیں, ادھر سے ملے یا ادھر سے ملے. محمود خان اچکزئی صاحب کو صدر کے لیے, صدر پاکستان کے لیے نامنیٹ کرنا, جن کا جو بیانیہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, وہ ماضی میں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ رہا ہے اور آج بھی ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کل وہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے حق میں قومی اسمبلی میں تقریریں کیا کرتے تھے, اب وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ تقریریں کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں نے ایک جیسچر دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کر کے صدر پاکستان کے عہدے کے لیے, کیا یہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے, اپنی ذاتی ماضی کی مخاصمت کو ایک طرف رکھ کے, کہ اگر محمود خان صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کر رہی ہے, اگر دانلی کی بات کر رہے ہیں, اگر سول سپریمیسی کی بات, رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, اگر ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی بات کر رہے ہیں, تو کوئی بھی پاکستانی ذی شعور اگر یہ بات کرے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بات کرنی چاہیے. اور بڑا سٹرونگ میسج اس لیے دیا ہے کہ سب سے بڑی جماعت, ملک کا سب سے بڑا لیڈر, وہ صدر کے انتخاب کے لیے آبادی کے لحاظ سے چھوٹا لیکن ملک کا بہت اہم حصہ بلوچستان سے ایک قوم پرست رہنما کو, یہ میسج کیا ہے, قومی یگانگت کا ہے کہ آؤ پاکستانی بنے, آؤ سندھی, بلوچ, پنجابی, پشتون, گلگتی, کشمیری بعد میں بنے, پہلے پاکستانی بنے, بی پاکستانی, بائے پاکستانی, لیٹس بی پاکستانی. میسج پاکستانیت کا. عمران خان نے 200 دن کی جیل اور گولیاں کھا کے وہ آپ کو میسج پاکستان زندہ باد کا دے رہا ہے. تبھی اس نے بلوچستان سے ایک آدمی کو اٹھا کے, جس کے ساتھ کبھی ماضی میں مخاصمت بھی رہی, یہ بڑے دل گردے کی بات ہے, یہ آسان کام نہیں ہوتا, اپنی ذاتی انات کو ایک طرف رکھ کے ملک کے لیے بڑا فیصلہ کرنا. اگر رول آف لا کی بات ہم کرتے ہیں سب, اور سپریمیسی آف لا جو میں نے آپ کو بات کی, پارلیمنٹ کی بالادستی, عوام کو ان کا حق ملے اور ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں پھر تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ لوگ ہاتھ ملا سکتے تھے, وہ ان کی مدد لے کے بھی آپ لوگ حکومت بنا سکتے تھے. ایک نقطہ ہے بیچ میں, دیکھیں ایک نقطہ ہے, اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے, مانتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے اور بڑے پیمانے پہ پڑا ہے, پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس بات پہ نہ آئیں اور صرف یہ کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بناؤ, تو کراچی تو سارا ہم سویپ کر گئے. کراچی تو تحریک انصاف سویپ کر گئی ہے. ہاں انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے, جہاں سے ملا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, لیکن سندھ تو کراچی ہم نے سویپ کیا ہے. ہمارے بھائی ہیں MQ, میں کوئی ذاتی اردو اسپیکنگ لوگوں کا بڑا وہ ہے, لیکن اردو اسپیکنگ لوگوں کی ترجمان تو تحریک انصاف ہے. MQ تو اپنا ووٹ بینک ہار گئی ہے, ہمارے ساتھ الائنس میں رہے ہیں,
لیکن آج جو حقیقت ہے وہ یہ کہ کراچی تو پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ جو دھاندلی کی اگر آج کوئی ڈٹ کر آواز اٹھا رہا ہے وہ مولانا صاحب اٹھا رہے ہیں, بھلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ظاہر ہے انڈائریکٹلی تو وہ جیتے تو آپ لوگ ہی ہیں. تو میں نے ایک بات کی تھی, کیا مجھے ایک بات کرنے دیں گی آپ؟ اگر مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے. جی پلیز. 1-2 منٹ ہیں. جی پلیز. دیکھیں میں جب جیل سے نکلا میں نے ایک بات کی تھی, لوگوں نے میرے پہ تنقید بھی کی. آج اس بات پہ سب آئیں گے. میں نے جیل سے نکل کے مردان جیل سے جب 7ویں کی پتہ نہیں 8ویں بار گرفتاری کے بعد جب میں پشاور ہائی کورٹ, سلام ہے پشاور ہائی کورٹ, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں کچھ عرصہ میں نے بھی اپنے سینئرز کے ساتھ وکالت سیکھی. ادھر سے جب مجھے ریلیف ملا میں نکلا, میں نے یہ بات کی کہ سیاسی انتقام نہیں, سیاسی استحکام پہ ملک آگے جائے گا. یہ وہی بات ہے جو خان صاحب نے اب یہ جیل میں خان صاحب نے بھی کی ہے. میں نے اس زمانے میں یہ بات کی تھی, دیٹ واز اگست 2023. میں نے یہ بات کی تھی, آپ ہی کے ہم پیشہ ہیں, بڑے نامور آدمی ہیں, احمد میر صاحب کے پروگرام میں نے, اور پھر اس کے بعد کئی دفعہ ریپیٹ کیا کہ خدارا 8 فروری کو ونڈو آف اپرچونٹی آپ کو اللہ دے رہا ہے قدرتی, اس کو اپرچونٹی بناؤ, اس کو ون ون سچویشن بناؤ ملک کے لیے. صدر مملکت دعوت دیں خان صاحب کو, میاں صاحب کو, مولانا صاحب کو, اور اس کے زرداری صاحب یا بلاول صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ اور ایمل ولی خان صاحب کو بٹھائیں, ان کو اور اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کو کہ 8 فروری کو کامیاب کیسے کریں اور آزاد شفاف الیکشن ہو, اور جو بھی جیتے اس سے گارنٹی لیں کہ آپ پاکستان کو آگے کیسے بڑھاؤ گے. سب اس پہ بات کرتے, جو بھی جیتے وہ حکومت بنائے اپوزٹ, لیکن اس پہ نہیں آئے. سب شارٹ کٹ کے چکر میں تھے. آج سب رو رہے ہیں, آج جیتنے والے بھی رو رہے ہیں اور ہارنے والے بھی رو رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ایک اور چیز بتائیں علی محمد خان صاحب, مولانا صاحب ابھی کسی کشمکش کا شکار لگ رہے ہیں, وہ بڑے کنفیوز لگ رہے ہیں. وہ ایک طرف ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے, جن کو بڑی امید ہے نواز شریف صاحب کو بھی زرداری صاحب بھی ان کو منا لیں گے. آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل بھی نہیں ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دھاندلی بھی ہوئی ہے. ایک بات میں بتاؤں, مولانا صاحب کنفیوز کبھی نہیں ہوتے, ماشاءاللہ تجربہ کار سیاستدان ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے اہداف کا. لیکن میرے خیال میں اس بار انہوں نے شاید زندگی میں اپنے آپ کو پہلی بار ایک ایسی طرف الائن کیا ہے جدھر عوام کھڑی ہے. عوام کدھر کھڑی ہے؟ عوام ادھر کھڑی ہے کہ میں جدھر ووٹ ڈالتا ہوں وہ ادھر سے نکلے, حکومت میری مرضی سے بنے گی. عوام نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے, وہ اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جس کا ووٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دیا جائے. تو یہ ہماری ان کے بیچ میں قدر مشترک ہو گئی. اور ایک اور بات پہ میں ذاتی طور پہ خوش ہوں. میں ایک چیز پہ بہت ذاتی طور پہ ایز اے پی ٹی آئی ورکر سے زیادہ ایز اے پاکستانی خوش ہوں کہ بڑے عرصے بعد ایک بہت بڑی برف پگھلی ہے سیاسی, اس کا جو بھی نتیجہ نکلے. میں اس پہ خوش ہوں کہ 2 بڑی ہارڈ پوزیشنز تھی. مولانا صاحب خان صاحب جیسے عاشق رسول کو کہتے تھے کہ وہ ہے اتنا یہودی ایجنٹ ہے خدا نخواستہ معاذ اللہ, اور ہماری طرف سے ان کے بارے میں سخت بات ہوتی تھی. اب وہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی پولیٹکس میں اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہم کسی, دیکھیں میں باوجود سخت ترین مخالفت کے, سخت ترین سیاسی مخالفت کے, میں کسی پاکستانی لیڈر کو غیر محب وطن غدار نہیں سمجھتا. پوائنٹ آف ویو کا, موقف کا فرق ہو سکتا ہے. تو اگر ان چیزوں پہ ہم بیٹھیں کہ یار اپنا اختلاف رکھتے ہوئے ملک کی خاطر بیٹھیں, حکومت رہے گی. اگر کوئی آج کو یہ کہے کہ عمران خان اور میاں صاحب بالکل سگے بھائیوں کی طرح بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے حکومت بنائیں گے, وہ نہیں ہوگا. اختلاف رہے گا, لیکن اختلاف پاکستان کے مفاد کی قیمت پہ نہ ہو. اگر اس ایک نقطے کو ہم سمجھ جائیں, اور اس کی ابتدا یہ ہوگی کہ آپ مینڈیٹ کی چوری پہ بیٹھیں, اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور بڑے لیڈران کو اور سیاسی اسیران کو نکالیں. یار بس ہو گیا, یہ سیاسی اسیران ہے, یہ کوئی ملک دشمن نہیں ہے جن کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا نکلنا مطلب کہ وہ مل بیٹھ کر فیصلہ ہو, ان کے ساتھ جو ہوا ہے آپ دیکھیے نا, معاملات تو ان کے کورٹس میں نا, عدالتوں میں ہیں. خان صاحب کے 200 دن سے جیل میں ہے اعجاز چودھری, 200 دن سے. ڈاکٹر یاسمین کینسر پیشنٹ, کیا اس نے تو ساری زندگی لاہور کی خدمت کی ہے, پاکستان کی ہر کسی کو بیٹا بیٹا کہتی. اتنا گناہ کر دیا ڈاکٹر یاسمین بیچاری نے کہ وہ 200 دن سے بیچاری جیل میں. ہم سب کی مائیں نہیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں, ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی 80 سالہ مائیں نہیں ہیں. ہماری تو میری ماں کی آنسو خشک ہوئے ہیں, روتے روتے خشک ہوئے ہیں. میں جب جیل سے نکلا میں نے پوچھا کہ یہ دوائی کس چیز کی, مجھے بتایا گیا, میرے دوست جو میرے رشتہ داروں نے بتایا کہ یہ وہ جب آنکھ کا پانی خشک ہوتا ہے تب آپ دوائی دیتے ہیں کسی پیشنٹ کو کہ وہ, یہ تو ہماری حالت ہو گئی ہے. تو چلو ہم اپنی بات نہیں کرتے, لیکن کیا اتنا بڑا کوئی جرم کر دیا ہے. دیکھیں کلبھوشن یادیو کی مثال آپ کے سامنے ہے.
جتنی ریلیف اس کو ملی تھی اتنی تو اپنے لوگوں کو دیں. صحیح, ان سے اپنے رشتہ داروں کو تو ملنے دیں. وہ جو خواتین ہیں وہ بیچاری جو جیل میں سڑ رہی ہیں, جو ان کے ساتھ جو صورت, یہ جو صنم جاوید ہے, یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو آپ آخری سوال, تو کیا یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں یہ مایوسی کی علامت ہے کہ آپ لوگوں کو اس ملک کا جو جوڈیشری ہمارا عدالتی سسٹم ہے, عدالتیں ہیں, اس پر اعتماد نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں بس نکال دیں باہر. ایک عدالتی سسٹم ہے, قانون ہے, اس کے تحت نہیں, بس نکال دیں, عمران خان کو بھی نکال دیں. نہیں, آپ اس کو غلط طرف سے پکڑ رہی ہیں. دیکھیں, اگر تو کسی نے جنوین جرم کیا ہے, میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ فیس کرے عدالت میں. میں نے فیس نہیں کیا. میں دہشت گرد ہوں, میں ملک دشمن ہوں, میں نے فیس نہیں کیا عدالت میں. دہشت گردی کی عدالت میں, وہاں سے جرم ختم, جس میں سو کے میں نکلا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کسی کو جرم کیا, لیکن یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. صحیح, پولیٹیکل کیسز. خان صاحب نے 200 ان پہ کیسز ہیں, 200 سے زیادہ. آپ کیا سمجھتی ہیں جنرلی کہ عمران خان صاحب نے 200 جرم کیے ہیں؟ بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جس نے ساری زندگی بچیوں کی خدمت کی ہے, بچیوں کی لاہور میں, بچوں کی, وہ کوئی ملک دشمن ہے؟ دیکھیں, if we want to move forward we need a healing touch. ہم سب ایک لوگ ہیں. سیاسی اختلاف ہے, فوجی کون ہے, بیوروکریٹ کون ہے, سیاستدان کون ہے, ایک دھرتی کے بیٹے نہیں ہیں. بالکل صحیح. اتنی مخالفت, اتنی مخاصمت کیوں؟ اس مخاصمت میں ارشد شریف جیسے لوگ شہید ہو گئے. آج بھی عمران ریاض بیچارہ رول رہا ہے, آج بھی اسد طور رول رہا ہے. یہ کب معاملات ٹھیک ہوں گے؟ بالکل صحیح. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ تھے. آپ کا مجھے بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد انتقال اقتدار کا مرحلہ لگ بھگ مکمل ہو ہی چکا ہے. شہباز شریف ملک کے 24ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے بدھ 28 فروری کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ محفوظ کیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اگلے ہفتے سنایا جائے گا. سوال یہ ہے کہ اتنے اہم معاملے کا فیصلہ سنانے میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور ایک مخصوص وقت پر آ کے آپ لوگوں نے سنایا, جس کا تحریک انصاف کو نقصان ہوا. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اب کی بار مخصوص نشستوں کا فیصلہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے انتخابات سے پہلے کر دیا جاتا, کہ کسی کو شکایت کا موقع ہی نہ ملتا, کسی کو تنقید کرنے کا موقع ہی نہ ملتا. نامکمل ایوان کے ساتھ وزیر اعظم کا انتخاب ایک نئے تنازع کی وجہ بن سکتا ہے. سوال اٹھیں گے کہ نامکمل اسمبلی کے ساتھ قائد ایوان کے انتخاب کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, اور کلکلا مخصوص نشستوں کو لے کر وزیر اعظم, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا پروسیس سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے اب تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص کی گئی 226 میں سے 78 نشستوں کی الاٹمنٹ کو روک رکھا ہے. اگر آئندہ مہینے صدارتی الیکشن اور سینٹ الیکشن کو بھی نظر میں رکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ 78 مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جاتی تو کیا ایوان مستقل طور پر نامکمل رکھا جائے گا, یا پھر ایک فارمولے سے ہٹ کر یہ سیٹیں بھی باقی جماعتوں کو دے دی جائیں گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا دوسری جماعتیں جو ہیں وہ یہ نشستیں کلیم کر سکتی ہیں جس پر ان کا حق بنتا ہی نہیں ہے؟ میں بات کروں گی کنور دلشاد صاحب سے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ کا. کنور صاحب, جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ بھی ایک عرصے تک محفوظ رکھا اور ایک مخصوص وقت آنے پر سنایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, جس کا الٹیمیٹلی نقصان تو تحریک انصاف کو ہوا. اب ایک بار پھر سے وہی کام کیا جا رہا ہے کہ دوسری آپ کے انتقال اقتدار کا ایک مرحلہ ہے, آپ سب کو پتا ہے وہ مرحلہ کیسے طے ہوتا ہے. آپ نے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے ہیرنگز کر لی, فیصلہ محفوظ کر لیا, اب اس فیصلے میں اتنی تاخیر کیوں؟ سنانی دینا چاہیے تھا اس سارے پروسیس سے پہلے. اس سلسلے میں سب سے بڑی اہم بات یہ نظر آ رہی ہے, الیکشن کمیشن کے اندرونی حلقوں کو کہنا یہ ہے کہ ہمارے ممبران جو الیکشن کمیشن نے غور و خوض کر لیا ہے اور اس کا فیصلہ چند روز میں آنے والا ہے. بلکہ یہ خبریں یہ بھی تھی کہ شاید یہ سنڈے کو بھی, یعنی آج کے دن بھی آنے کا امکان تھا, لیکن بہرحال کسی وجہ سے نہیں آ سکا. لیکن یہ کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو شکایات آئی ہیں فارم 45 اور 47 کے حوالے سے, تو ہر ممبر کے پاس 100 سے 150 تک درخواستیں داخل کی گئی ہیں اور اس پر فیصلہ کرنے میں انہیں دیری پیش آ رہی ہے. بقا جا رہے 100-150 درخواستیں ان کے پاس آئی ہیں, وہ انہوں نے حل بھی کرنا ہے. لیکن سب سے بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس پہ بلا وجہ تاخیر تو ہوئی ہے.
اور تاخیر ہونے کے وجوہات بڑے دور سامنے آئیں گے. وہ اس لیے کہ کل چند روز پہلے ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن ہو گیا بغیر خواتین کے نشستوں کے, اور آج پرائم منسٹر پاکستان کا بھی ہوا ہے. تو یہ معاملہ تو سپریم کورٹ پاکستان یہ معاملہ غیر آئینی نہیں ہے, یہ دیوان نامکمل ہے آپ کا, ایڈمنسٹریٹو ویژن کا ہے, لیک آف ایڈمنسٹریٹو ویژن ہے. اس میں وہ قانونی کا تو نہیں آ رہا, لیکن بہرحال معاملہ کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس میں بہرحال اب یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ پاکستان میں, اور یہ بہت جیسے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس کے بارے میں. نہیں آپ دیکھیں نا, صدر پاکستان کا بھی انتخاب ہونا ہے, اس میں یہ ظاہر ہے اس سے محروم رکھا گیا ان لوگوں کو. ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں محروم رکھا گیا. آج وزیر اعظم کا انتخاب تھا, اس میں سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کو محروم رکھا گیا. الٹیمیٹلی زیادتی تو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اصولی طور پر ظاہر ہے کہ دیکھو جی, پرائم منسٹر کے الیکشن میں تو سنی اتحاد کونسل کے کامیابی کے چانس نہیں تھے. 92 اور 201 میں بڑا فرق ہے. اسی طرح اسپیکر کے الیکشن میں 199 ہوا, اس کو 91 ملے. لیکن صدر کے انتخاب میں اس کی بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ صدر کا اس لیے ہے کہ یہ محمود خان عزیزی نے بہت سخت مقابلہ کرنا ہے, اور محمود خان عزیزی کوئی معمولی حیثیت کے نہیں ہے, بہت بڑے سینئر سیاستدان ہیں. ان کے بلوچستان میں بہت گہرا اثر رسوخ ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں جو بہت سخت مقابلہ پڑے گا, پنجاب میں جو پڑے گا وہ بھی پنجاب میں. خیر پختونخوا ٹوٹلی نکل گیا صدارتی الیکشن میں, وہ پورا ایک ووٹ ایک طرف جائے گا محمود خان عزیزی کو. اور اسلام آباد میں بھی اس کا فرق اتنا اس لیے پڑے گا. اس سے پہلے تو ظاہر ہے اب یہ فیصلہ ہو جائے گا. اگر الیکشن کمیشن نے اب یہ نشستیں, الیکشن کمیشن مجاز ہے کہ یہ ڈیوائیڈ کر کے کوئی نیا فارمولا ہوئے گا, کیسے آپ یہ دوسری جماعتوں کو یہ ڈیوائیڈ کریں گے اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا, اگر آپ نے نہیں دینی ہے, یہ ان کی بنتی نہیں ہے, انہوں نے درخواست جمع نہیں کرائی تھی, وہ پہلے پروسیس کا حصہ نہیں بنے, اگر آپ اس بنیادوں پر دوسروں کو دیتے ہیں تو کیا یہ بھی سپریم کورٹ میں ظاہرہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن پاکستان اس وقت اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ خواتین کی مائنارٹی نشستیں جو ہیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیں. جو ہی فیصلہ آئے گا, اگر نیگیٹو فیصلہ آیا تو امیڈیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں رٹ ہو جائے گی, اور جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں آتا وہ تک کسی پارٹی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی, اگر وہ مجاز ہی نہیں ہے کہ یہ سیٹیں دوسروں کو دوسری جماعتوں میں ڈیوائیڈ کر دے تو فیصلہ کیا ہوگا؟ نہیں وہ تو سپریم کورٹ پاکستان امیڈیٹ ایکشن لے گا. جو ہی نہیں تو الیکشن کمیشن خود بھی ریفر کر سکتا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ معاملہ دیکھیں. یہ چاہیے تھا. اب فی الحال ان کو بھی چاہیے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو تو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان میں جائے گا, اور اس لیے آج سے امیڈیٹلی تقسیم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تقسیم کیسے کر دیں گے؟ اس لیے تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ آئین بھی دیکھنا ہے, قانون بھی دیکھنا ہے, سب معاملات کو دیکھنا پڑے گا. وہ تقسیم نہیں کریں گے. اس کا مطلب قوی امکان ہے اگر یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے تو 9 تاریخ کو تو صدر پاکستان کا الیکشن ہے, تو ان سیٹوں کے بغیر ہی ہوئے گا پھر الیکشن. اب یہ صدر پاک جو امیدوار ہیں صدارتی الیکشن, ان کو بھی چاہیے کہ الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ تقریباً 70-80 سیٹیں ہیں جو خالی ہیں, نشستیں خالی ہیں. اس لحاظ سے بہت بڑا اہم معاملہ ہے. سینٹ کی سیٹیں بھی 14 خالی ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ابھی تو سینٹ کا الیکشن 11 سیٹیں تو آپ کے ضمنی الیکشن پہ آ رہی ہیں, اور 20 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے جس میں چیئرمین سینٹ کا بھی انتخاب عمل میں آنا ہے. یہ سارے معاملات کو دیکھتے ان کو نظر آنا چاہیے تھا کہ پہلے, حالانکہ ہماری اطلاع کے مطابق چند روز میں صدارتی الیکشن سے پہلے خواتین کا اور مائنارٹی کا فیصلہ آ جانا ہے. یہ ہماری اطلاع ہے کہ یہ فیصلہ آ جائے گا, اور یہ 9 مارچ سے پہلے آ جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاد صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اطلاعات تک تیز ترین رسائی کو لے کر دنیا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے, لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں سوشل میڈیا بند کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم آگے جانا ہی نہیں چاہتے ہیں. سینیٹر بہرامند تنگی نے سینٹ میں قرارداد پیش کی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یعنی یوٹیوب, فیس بک, ایکس, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر پابندی لگائی جائے کیونکہ ہم آگے نہیں جانا چاہتے.
दुनिया तो आर्टिफिशियल जहानत से फ़ायदा उठा रही है और हम पत्थर के दौर में वापसी का सामान कर रहे हैं क्योंकि हम आगे नहीं जाना चाहते। दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में नए रुझानात को मुतारिफ करवा रही है और हम दस्तयाब ज़राए पर कदम लगाने की तावीलें पेश कर रहे हैं क्योंकि हम आगे नहीं जाना चाहते। दुनिया अपने शहरियों तक इंफॉर्मेशन की तेज़ तरीन रसाई को यकीनी बना रही है और हम क्या कर रहे हैं? इजहार राय पर पाबंदी लगाने की बातें कर रहे हैं क्योंकि हम आगे नहीं जाना चाहते। दुनिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा रही है और हम दुनिया से कट ऑफ होने की बातें कर रहे हैं क्योंकि हम आगे नहीं जाना चाहते। बहरमान तंगी की करारदाद में कहा क्या गया है कि सोशल मीडिया नौजवान नस्ल पर मनफी असरात डाल रहा है। मौजूद सेनेटर का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म झूठी खबरें फैलाने और प्रोपेगंडे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से मुल्की मफाद खतरे में है। हमारे मजहब और सकाफत के उसूलों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नौजवान नस्ल को मनफी असरात से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए, ये कहा गया है इस करारदाद में। और ये करारदाद ऐसे वक्त में जमा कराई गई है जब सोशल मीडिया के मारूफ प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, इस पर गैर एलानिया पाबंदी को 19 रोज हो चुके हैं। एक्स के सार्फिन को गैर एलानिया पाबंदी पर मुश्किलात का सामना है और VPN के जरिए रसाई हासिल की जा रही है। एक्स पर पाबंदी को लेकर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मुसलसल खामोश है तो निगरान वजीर आजम इसे टेक्निकल इशू करार दे रहे हैं। सवाल यह है कि एक तरफ हुकूमत IT इंडस्ट्री को फरोग देने के दावे कर रही है, अगले 3 साल में IT एक्सपोर्ट्स $10 अरब सालाना तक आप बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री का गला भी अपने हाथों से खुद घोंट रहे हैं। ऐसा क्यों है? अब जरा अपना पड़ोसी मुल्क भारत, उनकी तरजीहात को जरा देखें, जरा वो डिस्कस कर लें जिनकी सालाना IT एक्सपोर्ट्स $200 अरब के लगभग पहुंच चुकी है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े इदारों ने भारत में अपने रीजनल दफातर बना लिए हैं ताकि सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। बड़ी बड़ी IT कंपनीज और सोशल मीडिया इंडस्ट्री के मालिकान भारत को बड़ी अहमियत देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ उनके करोड़ों सार्फिन मौजूद हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ कौन आपके पास आकर अपनी कंपनीज लगाएगा? क्योंकि आप तो उन ऐप्स को बंद करना चाहते हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ से आप लोगों का मुल्की मफाद और कहाँ सबसे आपको सब कुछ खतरे में नजर आना शुरू हो जाता है। यही वजह आप देखें, हमारा जो भारत पड़ोसी मुल्क है, वहाँ आजकल एक बड़ी लेविश शादी चल रही है। भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जहाँ बड़े बड़े उनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद है, वहीं पर फेसबुक के सरबराह मार्क ज़करबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी जामनगर के ताजिर की दावत को रद्द नहीं कर सके हैं। मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स का भारत में शादी की तकरीबात में शिरकत करना ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात से मुमकिन नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे यकीनी तौर पर वो बिजनेस पोटेंशियल है जो उन्हें भारत जैसी बड़ी मार्केट में नजर आता है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पाबंदियां लगाकर ही जो ना वावेले मचाकर हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप अपनी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने मुल्क का जो मुस्तकबिल है आप उसको बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं। यह सवाल जरूर उठेगा कि दुनिया आगे तो पाकिस्तान पीछे की तरफ क्यों जाना चाह रहा है। तशवीश ये भी है कि जिस ऐवान बाला यानी सेनेट से इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार राय के लिए आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, वहां से लोगों की आवाज़ दबाने के लिए करारदादें क्यों सामने आ जाती हैं। सवाल यह भी है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? इस बारे में नई हुकूमत को जरूर सोचना चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दें। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।